नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक ताकतवर वज़ीर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जगह वज़ीर-ए-आज़म बनाने के मुतल्लिक जो इत्तलात आ रही हैं, उन इत्तलात के पीछे असल कहानी क्या है, वज़ीर-ए-आज़म की एक करीबी शख्सियत ने किस तरीके से इन इत्तलात की तस्दीक की। एक ऐसी सूरत हाल में जब हुकूमती हलके ये तासुर दे रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अमेरिका के शदीद दबाव के बावजूद अमेरिका को ज़मीनी और फ़ज़ाई अड्डे देने से इनकार कर दिया और अमेरिका इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से नाराज़ भी हो सकता है। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की मुमकिना तब्दीली के हवाले से अमेरिका का भी एक किरदार हो सकता है और जिस ताकतवर वज़ीर को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की बात की जा रही है उसके मुतल्लिक ये तासुर दिया जा रहा है कि ये वज़ीर इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका दोनों के लिए काबिल कबूल हो सकता है। अब ये जो तमाम मामलात हैं और जो इत्तलात हैं, इनके पीछे असल मामला क्या है, हकीकत क्या है और फसाना क्या, ये आपको आज की वीडियो में बताते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जगह एक ताकतवर वज़ीर को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की जो कहानी है और जो इस हवाले से इत्तलात आ रही हैं, उनमें कितनी हकीकत है और इन इत्तलात की असल में बुनियाद क्या है और क्यों वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की एक करीबी शख्सियत ने इस हवाले से तस्दीक भी की। तो सबसे पहले आपको बताएं कि गैर मुल्की मीडिया क्या ख़बरें दे रहा है। गैर मुल्की मीडिया ये ख़बरें दे रहा है कि एक ऐसी सूरत हाल में जब अमेरिका ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है और वो फ़ैसला ये है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका अपनी अफ़वाज को निकालेगा, लेकिन इस खित्ते में अपनी मौजूदगी बरकरार रखने के लिए और अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए उसे कुछ ज़मीनी और फ़ज़ाई अड्डे दरकार होंगे। और गैर मुल्की जो मीडिया है, ख़ास तौर पर अमरीकी मीडिया, उसने ये दावा किया है कि इस हवाले से पाकिस्तान से कहा गया था कि पाकिस्तान ज़मीनी और फ़ज़ाई अड्डे अमेरिका को फ़राहम करे ताकि अगर मुस्तकबिल में अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका को कोई कार्रवाई करनी पड़ती है तो वो इन अड्डों को इस्तेमाल कर सके। और अमेरिकी मीडिया ने इस तरह का तासुर भी दिया कि पाकिस्तान ने अमेरिका की ये जो दरख्वास्त थी, या कुछ हल्के ये कहते हैं कि अमेरिका का ये जो मुतालबा था, इस मुतालबे को या इस दरख्वास्त को तस्लीम कर लिया और इसको मान लिया, यानी ये फ़ैसला कर लिया कि अमेरिका को ज़मीनी और फ़ज़ाई अड्डे दिए जाएंगे। लेकिन इस मामले में एक ट्विस्ट उस वक्त आया जब दफ्तर ख़ारजा की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया और एक बयान में ये क्लियर किया गया कि इस किस्म का कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि कोई ज़मीनी अड्डे या कोई फ़ज़ाई अड्डे यानी कोई एयर बेसिस जो हैं वो अमेरिका के हवाले किए जाएंगे। और इस हवाले से जो मगरबी मीडिया में ख़बरें आई हैं वो बेबुनियाद हैं। अब ये जो दावा है दफ्तर ख़ारजा का और जो क्लैरिफिकेशन आई वो अपनी जगह, लेकिन हुकूमती हल्के इस हवाले से क्या दावे कर रहे हैं। हुकूमती हल्कों का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा दबाव था अमेरिका की जानिब से कि ये अड्डे दिए जाएं उनको, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर उनका जो असर व रसूख है वहाँ से निकलने के बाद भी कायम रहे। और उनको जो ख़दशा है कि अफ़गान तालिबान बाद में जंगबंदी के माहदे की कोई ख़िलाफ़ वर्जी कर सकते हैं,
تو اس صورت میں وہ افغان طالبان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں. تو حکومتی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ اس حوالے سے امریکہ نے پاکستان پر بہت دباؤ ڈالا اور وزیر اعظم عمران خان پر بھی بہت زیادہ دباؤ تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اس دباؤ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی امریکہ کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا. یہ حکومتی حلقوں کا دعویٰ ہے. دوسری جانب جب یہ اطلاعات آ رہی تھیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر امریکہ کو ناراض کرنا آسان نہیں، تو اسی دوران ایک اور بڑی خبر آئی، اور یہ خبر بہت معنی خیز تھی اور بڑی ہی اچانک آئی، اور میڈیا کی ہیڈ لائن بھی بنی، انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائن بھی بنی، اور اس کے اوپر پھر بڑے لمبے چوڑے تجزیے بھی ہوئے، 2-4 بڑے تگڑے قسم کے اس کے اوپر اداریے بھی لکھے گئے، کیونکہ اصل میں یہ جو ملاقات ہے یہ بہت ہی معنی خیز تھی. اور یہ ملاقات ہوئی جنیوا میں، اور یہ ملاقات اصل میں پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف اور امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر کے درمیان ہوئی. اور اس ملاقات میں بھی کچھ حلقوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ افغانستان کا تو ایشو ڈسکس ہوا، لیکن اس ملاقات میں بھی مبینہ طور پر یہ جو زمینی اور ہوائی اڈوں والا معاملہ ہے کہ پاکستان امریکہ کو دے، تو کچھ حلقے کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر اپنا یہ مطالبہ اور یہ جو درخواست ہے وہ پاکستان کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں معید یوسف ان کے سامنے رکھی. اب اس خبر کے بعد ایک اور بہت بڑی خبر آ گئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، اور وہاں انہیں بہت خاص نوعیت کی بریفنگ دی گئی. اب یہ جو دورہ تھا یہ اس حوالے سے بہت اہم تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اور عسکری قیادت کی جو تسلسل کے ساتھ پہلے ملاقاتیں ہو رہی تھیں ان کے اندر ایک تعطل آیا تھا. اب بھی اگرچہ یہ کوئی 1-on-1 ملاقات نہیں تھی، لیکن بہرحال ایک بریفنگ میں ہی صحیح یہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل باجوہ کی اور جو پاکستان کی دیگر عسکری قیادت ہے ان کے درمیان اس بریفنگ کی صورت میں یہ ملاقات ہوئی. اور یہاں جو بریفنگ دی گئی اس میں بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ جو مین فوکس تھا وہ افغان پیس پروسیس تھا، اور اس میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا خاص طور پر افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ انڈر کنسیڈریشن تھی، اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. اور ایک طرف یہ بریفنگ ہوئی اور دوسری جانب اس کے بعد ایک بڑی ہیپننگ یہ ہوئی کہ کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی. اور جب یہ ایک طرف کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، دوسری جانب ایک ISI ہیڈ کوارٹرز میں بریفنگ ہوئی، اور تیسری جانب ہم جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی بھی میٹنگ ہوئی، تو اس سے تاثر یہ بنا بہت سے حلقوں کا کہ کوئی نہ کوئی بہت بڑا ایشو، کوئی بہت بڑا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر اتنی ایکسٹینسو میٹنگز ہو رہی ہیں اور اتنی ہائی لیول کی میٹنگز ہو رہی ہیں. اب اسی دوران کچھ حلقوں نے یہ اطلاعات پھیلانا شروع کر دیں، خاص طور پر جو حکومتی حلقے ہیں انہوں نے اپنے وزیروں کے ذریعے اور ایسے صحافیوں کے ذریعے جن صحافیوں کو حکومت کے قریب سمجھا جاتا ہے، اور جب کوئی اہم نوعیت کی پیغام رسانی کرنی ہو تو پھر ان وزیروں کے ذریعے اور ان صحافیوں کے ذریعے خبریں لیک کی جاتی ہیں. تو یہ خبریں پھر آنا شروع ہو گئیں کہ وزیر اعظم عمران خان پر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ امریکہ کو زمینی اور فضائی اڈے فراہم کیے جائیں. یہ دباؤ امریکہ کی جانب سے آ رہا تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کو ناراض کرتے ہوئے اس دباؤ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا. یہ حکومتی حلقوں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے جو قریبی صحافی مانے جاتے ہیں ان صحافیوں کا دعویٰ ہے. اسی پوری صورتحال میں کچھ حلقوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اصل میں ایک طاقتور وزیر ایسے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی قابل قبول ہیں، بھی کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ کے لیے بھی قابل قبول ہو سکتے ہیں. تو ان کو وزیر اعظم عمران خان کی جگہ وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے ایک نئی بحث جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور یہ بحث ایک ایسے وقت میں شروع ہوئی جب ایک اور وزیر صاحب نے باقاعدہ ٹی وی کیمروں کے سامنے اس طرح کا تاثر دیا اور یہ الفاظ بولے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنے فیصلے خود کرنے دیے جانے چاہیے، اور کسی بھی ادارے کو
حکومت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. کانٹیکسٹ ان کا عثمان بزدار کے حوالے سے تھا، لیکن بہت ہی انہوں نے صاف انداز میں یہ تاثر دیا کہ جیسے طاقتور حلقے کچھ تجاویز وزیر اعظم عمران خان کو دے رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان ان تجاویز کو نہیں مان رہے، اور یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ طاقتور حلقوں کو اگر یہ تجاویز دینی ہے تو وہ تجاویز یہ پرائیویٹلی پرائم منسٹر کے سامنے رکھیں، ایسی خبروں کو بازار میں نہ لایا کریں. اور یہ جو وزیر صاحب ہیں یہ ہیں فیصل ووڈا، جنہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں اس قسم کی باتیں کی آن ریکارڈ، جس سے یہ تاثر بنا کہ وزیر اعظم عمران خان اور عسکری قیادت کے درمیان سب کچھ اس طرح سے اچھا نہیں ہے جس طرح سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ ایک پیج والا تاثر قائم تھا. اب وہ ایک پیج والا تاثر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور شیخ رشید نے بھی 2-3 مرتبہ علل اعلان کہا کہ وہ جو 6 وزیروں کی ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ سے، اس پر وزیر اعظم عمران خان خوش نہیں ہیں. اب اس پوری صورتحال میں ایک اور جو وزیر ہیں جنہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے ہی طاقتور وزیر ہیں، جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے، اور تحریک انصاف کے اندر اور باہر تمام سیاسی حلقے جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے وزیر اعظم بننے کے خواہش مند تھے، اور ان کی ہمیشہ سے یہ جو خواہش تھی اس کا وہ اظہار نجی محفلوں میں بھی کرتے رہے. اور بہت سے تحریک انصاف کے مرکزی جو رہنما ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ جو وزیر ہیں یہ اپنے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ اصل میں تو ان کا جو سیاسی قد کاٹ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان سے بھی بڑا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ وہ عمران خان سے بھی بڑے لیڈر ہیں. اب یہ جو صاحب ہیں یعنی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، انہوں نے کیا کیا؟ تو ہوا یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو امریکہ گئے تھے اور وہاں پہ جو انہوں نے UN جنرل اسمبلی میں خطاب کیا فلسطین والے معاملے پر، اس کے بعد جب ان کی واپسی ہوئی تو واپسی پر انہوں نے اپنے استقبال کا اتنا شاندار انتظام کروایا کہ 20 سے زیادہ MNAs پہنچ گئے اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کرنے کے لیے، اور بالکل اسی طرح ان کا استقبال کیا گیا اور پھولوں کی پتیاں ان پر نچھاور کی گئیں جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان جب امریکہ کا دورہ کر کے آئے تھے اور انہوں نے وہاں پر کشمیر کے معاملے پر ایک جو بڑا تاریخی خطاب کیا تھا، اور اس وقت اس خطاب کو بڑا سراہا بھی گیا تھا. میں خود بطور صحافی اس وقت اس خطاب کی کوریج کے لیے موجود تھا یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں، تو ان کا بڑا استقبال کیا گیا تھا اسلام آباد پہنچنے پر واپس. تو ان کا استقبال تو بنتا تھا کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، وزیر اعظم ہیں، لیکن یہاں 20 MNAs پھولوں کی پتیاں لے کر اور اس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا کہ جس طرح ایک وزیر اعظم کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو پروٹوکول ان کو دیا گیا اور اس کے بعد جو ان کی باڈی لینگویج ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ قابل قبول بنانے کے لیے، اور اپوزیشن کے لیے تو وہ پہلے ہی قابل قبول ہیں. تو یہ سارا جو جسچر ہے انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں دیا، اور اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی ایک جو قریبی شخصیت ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ پہلے تو بہت ہی زیادہ قریب تھے وزیر اعظم عمران خان کے، اور اب بھی قریب ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ٹریولنگ کرتے رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریبی مانے جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کے پاس بڑی جاندار ٹھوس خبریں بھی رہی ہیں. اور یہ جو صاحب ہیں جن کا ہم نے آپ سے ذکر کیا وزیر اعظم عمران خان کے، جو بہت قریب رہے اور اب بھی ان کے دعوے کے مطابق قریب ہیں، یہ 92 چینل پر پروگرام بھی کرتے ہیں، ایک بہت بڑے معروف کالم نویس ہیں. انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا اور یہ تاثر دیا کہ شاہ محمود قریشی وزیر اعظم بن سکتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی جگہ، اور اس تاثر کی بھی تصدیق کی کہ شاہ محمود قریشی ہمیشہ سے وزیر اعظم بننے کے لیے بیتاب تھے، اور اب بھی ان کو جو موقع ملا موجودہ صورتحال میں اور موجودہ کانٹیکس میں تو وہ وزیر اعظم عمران خان کے متبادل کے طور پر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں. اب یہ ان کی اطلاع ہے یا ان کا تجزیہ ہے یا ان کے جو سورسز ہیں ان کو تو میں چیلنج نہیں کر رہا، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ شاہ محمود قریشی وزیر اعظم بننے کے بڑے خواہش مند ہیں، لیکن فی الحال کوئی ایسا فیصلہ کسی بھی جگہ پر نہیں ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹا کر شاہ محمود قریشی کو یا کسی اور کو وزیر اعظم بنایا جائے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.